अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमरीकी जरीदे के इमरान खान के मुतल्लिक 4 इंतहाई अहम इंकशाफात जिसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा ये भी अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया को बता दिया। और खान साहब की अदालत में आमद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर लाहौर हाई कोर्ट से 2 फैसले आए, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ साहब आज लाइव बैठकर झूठ क्यों बोल रहे थे, इसका भी आपके सामने एक खाका रखेंगे। और फिर सियासतदानों की जान को ख़तरा है, ये 19 सियासतदान कौन से हैं और ये थ्रेट लेटर किसकी तरफ से जारी किया गया। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान से बाहर इससे पहले किसी भी लीडर की इतनी गुफ्तगू या इतनी बातें या इतनी खबरें या इतना एयर टाइम किसी को नहीं मिला आज तक। चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा एयर टाइम और अखबारात की जो हेडलाइंस हैं कभी भी किसी पाकिस्तानी लीडर के बारे में हमने बाहर की दुनिया में नहीं देखी। अब उसकी मुतादिद वजूहात थी कि खान साहब का इंटरनेशनल करिश्मा, खान साहब का इंटरनेशनल जो विज़न है, और फिर आपके इस विज़न का इंटरनेशनली जो सुपर पावर्स हैं वहाँ पर इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, और इस इंटरनेशनल जो पावर पॉलिटिक्स है, इमरान खान का विज़न कहाँ पर स्टैंड करता है। इसीलिए पाकिस्तान के हवाले से ये विज़न ना सिर्फ इनकी पहचान बना बल्कि एक रीज़न भी बना इनकी हुकूमत के ख़ात्मे का। 4 चीज़ें जो अमरीकी जरीदे ने लिखी। पहली चीज़, इमरान खान साहब उनकी सियासत के हवाले से जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान पाकिस्तान में इस वक्त कितने मकबूल हैं, और फिर इमरान खान को क्या इक़्तिदार में आने दिया जाएगा, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, और क्या बल्ले के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापस आ सकेगी। व्यूअर्स, इन तमाम जो नकात हैं इसकी तफसील 1 बाय 1 मैं आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि पहली चीज़ जो टाइम्स ने इमरान खान के हवाले से लिखी कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ना कभी कोई इतना मकबूल लीडर आया और ना ही कभी कोई मकबूल लीडर आएगा जितनी मकबूलियत इमरान खान की इस वक्त मौजूद है। आपके सामने गूगल ट्रेंड्स के जो सफ़ात हैं वो ये सच जो है वो चीख कर बता रहे हैं। इसके ऊपर नून लीग का मीडिया सेल, IPP का मीडिया सेल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल, या फिर नवाज शरीफ के कुछ ख़ास दोस्तों का मीडिया सेल जो है वो बता नहीं रहा आपको, या इस पर उन्होंने उसे काउंटर नहीं किया, या इसे ये नहीं कहा कि यार ये तो फेक है। क्योंकि डिजिटल जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना, वो चीख कर ख़ुद अपनी रुदात सुनाते हैं चीख कर, और उसमें किसी की काउंटर चाहे वो दलील आ भी जाए तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। जो सर्वेज हैं जी, टाइम से लिखता है कि 70% इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और इस मकबूलियत का तोड़ पाकिस्तान में इक़्तिदार के ईवानों में और इक़्तिदार को बनाने वाले किंग मेकर्स के पास भी इसका तोड़ जो है वो मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल थी वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो टाइम्स अखबार ने लिखे, और इसकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन इनके पाँव में बहुत सारी बेड़ियाँ हैं। ये अदाद-ओ-शुमार आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम्स ने जिनको लिखा है, जिससे आपको पता चल जाएगा एक कंपैरेटिव एनालिसिस कि आज़ादी के बावजूद दीगर जमातें हर हलके में अपना उम्मीदवार उतारने में बिल्कुल नाकाम रही। अगर नून लीग की कौमी असम्बली की 266 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो टाइम्स अखबार ये लिखता है कि 208 सीटों पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़ी कर ही नहीं सकी। अगर आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं तो आपने 266 की 66 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को क्यों खड़ा नहीं किया और क्यों टिकट नहीं दिया? क्योंकि आपको मालूम था कि हमें मार पड़ेगी और हमारे पास वहाँ पर कोई नुमाइंदा मौजूद भी नहीं, या फिर सीट एडजस्टमेंट, या फिर ये जो एक मफामत की सियासत या गठजोड़ की सियासत कहें या PDM की सियासत कहें, अगर आप वो करेंगे तो आपको नुमाइंदगी कहाँ से मिलेंगे, उम्मीदवार कहाँ से मिलेंगे? फिर दूसरी चीज़, अगर इसका जायज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर से किया जाए तो हैरान कुन आपके सामने इंकशाफात होंगे कि 266 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 266 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे। नून लीग ये नहीं कर सकी।
दूसरी तरफ नून लीग सूबाई असम्बलियों की 593 सीट्स हैं जी, जिनमें 463 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकी। और अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो 593 की 593 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। अगर आप कौमी और सूबाई असम्बली की कुल सीटों की बात करें तो नून लीग ने कुल 859 सीटों पर 671, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 859 की 859 सीट्स के ऊपर अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हैं। नून लीग जो दो तिहाई की बात करती है, इसको कौमी और सूबाई 188 सीटों पर अपने उम्मीदवार मिले नहीं हैं, तो 2 तिहाई अक्सरियत भाई आपको कहां से मिलेगी? ये अदादोशुमार टाइम्स की तरफ से लिखे गए। व्यूअर्स, अब टाइम्स ये भी कहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देगी, और इसकी वजह वो तमाम मुकदमात थे। यानी आप एक कंपैरिजन देखें कि चोरी के मुकदमे से लेकर दहशत गर्दी तक का मुकदमा, यानी पाकिस्तान के फौजदारी निज़ाम में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जो इमरान खान पर और उनकी जमात पर और उनके लोगों पर ना लगाई गई हो। और अब तक 180 मुकदमात, जिसका टाइम्स अखबार ने जिक्र भी किया, और ये भी बताया जाता है, और ये पहले भी इस हवाले से बहुत सारी इतलात बाहर आती रही कि इमरान खान को 9/11 के कमरे में रखा गया। खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है और वो जॉगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर आप इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी फिट रहने वाली एक्टिविटीज़ में रेगुलर और कई बरसों से ये आप एक्सरसाइज करते आए हों, तो फिर आपके लिए एक 9/11 के कमरे में रहना शायद ये मुश्किल हो जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत करने वालों के कागजात नामजदगी छीन लिए गए, ठीक है जी। फिर कागजात मुस्तरद कर दिए गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब आप टिकट के लिए जाते हैं कागजात जमा करवाने के लिए, तो फिर व्यूअर्स आखिरकार बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। और जो सबसे अहम नुक्ता, और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे आर्टिकल का ये हासिल कहना चाहिए निचोड़ होगा, और ये निचोड़ इस जुमले में आपको नज़र आएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में टाइम्स लिख रहा है। टाइम्स ये कहता है कि अगर इमरान खान किसी फर्नीचर के टुकड़े को भी कहेगा ना कि तुमने वोट देना है, तो पाकिस्तान की अवाम उसके ऊपर ठप्पा लगाएगी। ये टाइम अखबार जो है वो लिख रहा है। अब लोगों का गुस्सा काफ़ी हद तक बढ़ चुका, क्योंकि इसका भी एक एनालिसिस किया गया कि क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस काबिल है कि जल्द सर्वाइव कर जाएगी और उसका रिवाइवल होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो टाइम ये समझता है, जो उन्होंने लिखी, कि हालात पाकिस्तान के ऐसे नहीं है। इन हालात में कोई भी लीडर अगर आ जाए तो शायद जो हमारी मईशत है ये हमें संभलती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, और आपको बार बार IMF के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बनाएं, लेकिन आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लाना है और IMF का दरवाज़ा हमने नहीं खटखटाना, तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो करो सर मेहनत करने से आपको किसने रोका है? हुकूमत करनी है, और हुकूमत में रहकर अगर मेहनत भी नहीं हम कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा इसी हुकूमत का। और फिर टाइम्स अखबार ये भी लिखता है कि मुल्क के अंदर महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, और इन हालात में शायद मुल्क की मईशत को कोई भी हुकूमत जो है बेहतर अंदाज में नहीं चला सकेगी। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि इमरान खान को ना लाया गया तो क्या अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा? कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। $140 बिलियन के कर्ज में डूबा पाकिस्तान, क्या अपनी मईशत को जो है वो संभाल सकता है? और फिर जो आखिरी सवाल था ना, जो बहुत ही अहमियत का हामिल था, और जिसको मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि खान साहब की जो सियासत है और जो उनका विजन है ना, ये इंटरनेशनल नौयत का है। जब हम ये बात करते हैं ना, तो आपका इनकार या आपका इकरार, इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ता है। नवाज शरीफ इकरार करे या इनकार करे तो इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाएगा। जैसा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में अमेरिका, और अमेरिका नवाज शरीफ के बारे में समझता है कि हम कहेंगे बैठ जाओ तो खान साहब के मुकाबले में नवाज शरीफ साहब बैठ जाएंगे, हम कहेंगे लेट जाओ तो नवाज शरीफ साहब लेट भी जाएंगे, और फिर बाकी काम भी नवाज शरीफ साहब करने के लिए तैयार हैं। तो नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन किया गया टाइम अखबार की तरफ से, क्योंकि खान साहब का ये जो विजन था और जो उनकी सोच है, ये एक बुनियादी वजह बनी उनके पाकिस्तान में हुकूमत जाने की वजह, जो हमें रजीम चेंज की शक्ल में नज़र आती है। क्योंकि खान साहब का झुकाव चाइना और रूस की तरफ था। खान साहब ने रूस का दौरा भी किया, और मेरी व्यूज़ ये इतलात हैं कि उस वक्त पूछा भी गया एक अहम शख्सियत की तरफ से
اعظم خان کے کمرے میں جا کر کہ یار یہ کیوں خان صاحب روس جانا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف تھیوریز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا جا رہا تھا کہ روس کے ساتھ عمران خان چلنا چاہتے ہیں, پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نہیں چلنا چاہتی, اور پھر دہشت گردی اور دیگر معاملات کو بھی اس میں ایک انتہائی اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے. اب جو آخری سوال, جو سب سے اہم سوال ٹائمز اخبار نے چھوڑا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے, کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص اپنی حکومت پورا نہیں کر سکتا, تو اگر شریف خاندان اقتدار میں آ بھی گئے تو کیا یہ زیادہ دیر حکومت چلے گی؟ ہم جو باتیں کرتے رہے نا کہ یہ 1.5 برس 1 برس 2 برس حکومت چلے گی اور اس سے زیادہ نہیں چلے گی, آج دنیا کا سب سے بڑا جریدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھ رہا ہے اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے اوبویسلی وہ بتا بھی رہا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ انٹرنیشنل میگزین جو ہے نا وہ پلس چیک کرتے ہیں وہاں کے کسی بھی ملک کے لوکل صحافیوں سے بات کر کے, یا پھر جو ان کے نمائندگان وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ سسٹم کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بات بتا دوں کہ وہ مرہون منت ہوتے ہیں مقامی صحافیوں کے, اور مقامی جو اسکول آف تھاٹ ہے, مقامی جو جنرل امپریشن ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں, جو صحافت میں روزانہ کے اخبارات لکھ رہے ہیں, تو ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہوتا ہے. اور جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں تو اس کو سنے بغیر یا ان کو فالو کیے بغیر آپ اس طرح کے آرٹیکل جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے. اور ایک پلس جو ہے وہ ٹائمز اخبار نے یقیناً پاکستان کے حوالے سے اس کو چیک کیا. ہمارے بہت ساری گفتگو جو ہے, یا ہمارے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان کے حالات کے بارے میں بہت مائکرو لیول پر جا کر اسے انالائز کرتے ہیں, تو وہی باتیں آج ٹائم اخبار جو ہے وہ لکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے دنیا کو کہ نواز شریف کو کیسے لایا جائے گا, عمران خان کی حکومت کیسے ختم ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی. اچھا ویورز, 2 خبریں ہائی کورٹ سے, ایک لاہور ہائی کورٹ اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ, جہاں پر خان صاحب کا کیس چلایا گیا. جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پر عمران خان کی سزا معطل اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے ایک استدعا کی گئی تھی, اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ ریٹرننگ افسر اور ایپلیٹ ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا. جسٹس باقر علی نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اور عمران خان کے لاہور اور میاں والی کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے, اور NA 122 اور NA 189 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. اچھا, دوسری جو خبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس میں کافی زیادہ, ایک تو عدالت کیا سوچ رہی ہے اور پھر اس وقت ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور وکلا اس وقت کس قسم کی حکمت عملی اپنا کر خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں. اچھا, اب یہ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس ہے اور ان کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے حوالے سے, یعنی چیلنج کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ پہلے PTI نے کیا اور اسے چیلنج کر دیا گیا. درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور ان کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے, اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور عمران خان کا جیل میں ہی ٹرائل کیا جائے گا. پہلے یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر عدالتوں کی طرف سے اس فیصلے پر حکم صادر کروائے جاتے ہیں, چیلنج ہوتا ہے, پھر دوبارہ سے وہی ایکسرسائز جو ہے کروا لی جاتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ طریقہ کار اپنایا جائے, اور طریقہ کار اپنا کر دوبارہ سے گنتی جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گئی ہے. اور اگر یہ فیصلہ اس طرح کروایا جاتا یا استدعا کی جاتی کہ یہ فیصلہ اور عدالت میں کارروائی غلط ہے, تقاضوں کی بات چھیڑ کر انہوں نے تقاضے پورے کر لیے, مزید وقت جو ہے وہ عمران خان کا ضائع ہو گیا, اور یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ تھا. اور اگر ٹائم مزید مل جاتا پاکستان تحریک انصاف کو تو شاید سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جاتا. اور اب صرف انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جب تک دوسرے کسی کیس میں سزا نہیں ہوتی, ہم نے اس کیس کو جو ہے سپریم کورٹ پہ نہیں سننا. اب سماعت میں ہوا کیا جی؟ سماعت میں یہ ہوا کہ گل حسن اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں نیب بھی فریق ہے اور توشہ خانہ جو ہے وہ نیب عدالت میں چلایا جا رہا ہے, تو اس لیے اس پر 2 رکنی بینچ بننا چاہیے, اور انہوں نے یہ کیس چیف جسٹس کو واپس جو ہے بھجوا دیا. اب عدالت میں ایک جھڑپ بھی تھوڑی سی ہوئی ہے جی. گل حسن صاحب بار بار یہ سن رہے تھے کیونکہ جج محمد بشیر صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب انہیں جو ہے وہ ٹرائل بہت تیزی سے چلایا جا رہا ہے اور انہیں غلط لگایا گیا, تو اس پر یہ جو آپ کے اورنگزیب صاحب ہیں, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ایک جلال میں آ کے انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ نے ان کے لگانے کی بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ انہیں میری ہی سفارش پر جو ہے وہ لگایا گیا تھا. ویورز, اب الیکشن مہم کے جیل سے فیصلے
اور پریس ریلیز جو جاری ہوئی ہے، خان صاحب اب ایک ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ملاقات ہوگی جی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کی جس میں شیر افضل مروت کو تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں انہیں ختم کر کے اسلام آباد رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کو آپ نے گھر میں بٹھا دیا، جلسے آپ کر نہیں رہے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ عمران خان جو ہیں اب ان سے جیل میں ملاقات کر کے آئندہ کا لائمر اور حکمت عملی جو ہے انہیں دیں گے۔ میں نے نا پاکستان مسلم نون کے بہت سارے دھڑوں سے نا پچھلے کچھ دنوں میں بات کی ہے، اور اس دوران ویورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر دھڑا جو ہے نا وہی چاہتا ہے کہ جو اس کا شملہ ہے نا وہ اونچا ہو، اور چدراہٹ اس کی قائم ہو پاکستان تحریک انصاف میں۔ اور ان تمام دھڑوں سے بات کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے، اس پارٹی کا شرازہ تو ایک تو کچھ حکومت وقت نے، نگران حکومت نے، پی ڈی ایم نے اور کچھ اور لوگوں نے اس کو بکھیر کر رکھ دیا، اور پھر عدالتوں نے بھی اس میں بنیادی کردار ادا کیا، فیصلوں نے بنیادی کردار ادا کیا، وہیں پر ان کی اپنا جو پارٹی کا نظام ہے یہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ جہاں پر ان تمام عوامل کے ساتھ تھا، عناصر کے ساتھ تھا، وہیں پر سب سے بڑا جو مقابلہ ہے ان کا اپنی ہی جماعت کے لوگوں سے ہے۔ لوگ اتحاد ایک نہیں ہے، اور پارٹی پالیسی جو سینٹر سے، مرکز سے، نیوکلیس سے نکلنی چاہیے وہ نکلتی ضرور ہے، لیکن اسے عمل جو ہے نہیں اس پر کروایا جاتا، اور یہ سب سے بڑی وجہ بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جانے کی۔ ہم نے جب حکومت بنی تھی اس وقت بھی پی ٹی آئی میں بہت سارے دھڑے دیکھے تھے تحریک انصاف کے، تو اس وقت سے ہم نشاندہی کرتے آئے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف ان دھڑوں کو ختم نہیں کرے گی کہ معاملات جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور آج خان صاحب جب تک جیل سے باہر نہیں آئیں گے یہ معاملات وہیں کے وہیں ہمیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا باہر آنا، پارٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنا، یقیناً ان تمام مشکلات پر تبھی قابو پایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے یہ آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک خبر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیں کیونکہ یہ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور کچھ دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا کچھ حد تک جواب یہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام آزاد امیدوار جو ہیں جب الیکشن ہو جائے گا اور جو جیت جائیں گے وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس چلی جائے گی اور ان کی ایک بڑی تعداد۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ پلان سی تو تحریک انصاف کا ہے، کتنے جو گھوڑے آپ میدان میں اتار رہے ہیں وہ ٹریڈنگ کے ایک خطرناک کھیل سے یا ایک مرحلے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، کیونکہ یہ کھیل کھیلا جائے گا اور اس مرحلے سے ہر تحریک انصاف کے اور آزاد امیدوار کو جو ہے وہ گزرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر تو حکومت میں رہتے ہوئے لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد لوگ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، تو جناب جب آپ جیت جائیں گے اور پھر آپ کے سامنے حکومت بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، وزارتیں بھی ہوں گی، اور آپ کو طرح طرح کے فوائد پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے گی، تو پھر آپ کس طرح عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ کہیں گے نہیں ہم نے خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے؟ تو ہم پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس اور دوبارہ سے منڈیاں کم از کم میں تو لگتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور یہ ہوگا، اسے آپ ٹال نہیں سکتے، چونکہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ عام حالات میں آزاد امیدواروں کی ویلیو جو بڑھ جاتی ہے، چونکہ پاکستان میں نا آج کے جو حالات ہیں، کوئی جماعت عمران خان کی جماعت کو نکال کر اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ وہ حکومت بنائے، اور جب حکومت نہیں بنا سکیں گے تو پھر آپ کو دوسروں کے آگے سوال ڈالنا پڑتا ہے۔ اب اس میں کچھ قانونی نکات موجود ہیں۔ ایک تو جی جو لیگل ونگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ کیا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی رجسٹریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور صرف انتخابات کے لیے انتخابی نشان جو ہے اسے واپس لیا گیا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اب کیا 8 فروری کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ سوال جو ہے نا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت سارے حلقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک حلقہ ہے وہاں پر 4 5 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ میدان میں ہیں، اور سارے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو جیتتا ہے اور کیا وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا جیتنے کی صورت میں وہ تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں، اس کا فیصلہ وقت نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق
اس کے قانونی اثرات کا جائزہ لیا جائے گا، اور ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے کہ کیا یہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اگر جیتتے ہیں تو وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن یعنی ٹکٹ جو ہیں وہ جاری تو ضرور ہوئے، لیکن نشان آپ کو نہیں ملا۔ آپ آزاد حیثیت سے ہی انتخابات میں جا رہے ہیں۔ جب کوئی آزاد امیدوار کسی جماعت میں شرکت کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی وفاداری اس جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہے۔ جماعت کا وجود پارلیمنٹ میں موجود اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی جب آپ سیٹیں جیتے ہیں تب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، لیکن انتخابات میں آپ بحیثیت پارٹی اپنے امیدوار جو ہیں وہ فیلڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا کہ جماعت جو ہے وہ انتخابات کے اندر موجود نہیں ہے، صرف نام موجود ہے، وہ بھی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ مقبولیت کی ایک بات اپنی جگہ، لیکن اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ آزاد ہوں گے تو کیا ایسی جماعت جس نے جو انتخابات میں حصہ نہیں لے سکی، کیا آزاد امیدوار اس جماعت پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سابق اٹارنی جنرل انور مسعود صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی میں شمولیت کا آپشن ہوگا۔ کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار آئندہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اچھا ویورز، پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس حوالے سے کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ جماعت میں واپس آئیں گے، اور اسی لیے حلف ناموں کی آپ نے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی۔ اب میں کچھ باتیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کر دوں، چونکہ انہوں نے آج کچھ لائیو جھوٹ بھی بولے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سازش سے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا۔ ثاقب نثار ایک مہرہ تھا جس کے ذریعے نواز حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ 2017 میں ڈنڈے اور بلے نے جس سفر کو ختم کیا اسے دوبارہ شروع کریں گے۔ اچھا، میں اب اس جملے کے جو دو حصے تھے نا، ڈنڈا اور پھر دوسری طرف بلہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے، اور اس کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ڈنڈے سے۔ پاکستان کے اندر ڈنڈا جی کیا ہے؟ ڈنڈا سے مراد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فوج ہے، اور جب فوج کا ڈنڈا آپ کے ساتھ موجود ہو تو پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں بھی آئے اور آپ نے ملک کو تباہ بھی کیا۔ اب ثاقب نثار صاحب کی بات کر لیتے ہیں، چونکہ ڈنڈے کی کہانی نا پاکستان کے اندر بچے کو معلوم ہے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن یہ ثاقب نثار صاحب کے اوپر جو آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے کہ جج جب چلا جائے تو اس کے خلاف اگر آپ بات کریں تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب بات کر سکتے ہیں اور ثاقب نثار کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ایک مہرہ تھے، تم ایک ٹول تھے جس کے ذریعے نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی، تو بھائی جان اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، پاکستان کے ججز پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ادارے کے بارے میں ہم نے بات کی۔ کیونکہ ہاں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کسی کی ذاتی پرسنل حیثیت میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ معیوب ہے، لیکن اس کے فیصلوں پر تنقید کرنا، اس کے باعث ہونے پر تنقید کرنا، اس کے جو جس قسم کے وہ فیصلے کرتا ہے اس پر تنقید کرنا، یہ کوئی ٹارگٹ کسی کو کرنا یا وکٹمائزیشن کرنے کے زمرے میں نہیں آتا اور کہا جائے کہ کمپین چل رہی ہے۔ اگر آپ نے کمپین چلانی ہے تو اس شخص کے خلاف چلائیں، شہباز شریف کے خلاف چلائیں جو ثاقب نثار کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر ویورز، ہم نے تو سٹنگ ججز کے بارے میں لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا، اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا۔ اور 2017 کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ملک ترقی کر رہا تھا، ہاں جی، ہم تو ہماری جو اکانومی تھی وہ دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ہم سے پوچھ کر فیصلے کرتی تھی۔ آپ نے تو کبھی اس خطے کی اہمیت کو جانا ہی نہیں۔ دبئی پاکستان کا گوادر جو ہے وہ دبئی کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈیپ آپ کو پورٹ دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس ملک کے اندر سی پیک کو چالو نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے صحیح طرح سے، اس کو آپریشنل گوادر کو ہم آج تک نہیں کر سکے۔ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ 2017 میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی؟ جو شہد کی نہریں جو ہیں وہ ہر صوبے میں آپ کو نظر آ رہی تھی، ہر ترقی جو کہتے تھے نا کہ لاہور کو میں پیرس بنا دوں گا، تو وہ دنیا میں ٹاپ پر آ گیا جی۔ اور کس پر آیا ٹاپ میں؟ آلودگی میں۔ تو یہ ترقی ہم نے کی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ 2017 میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا، اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر بھی جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نواز شریف صاحب کے دور میں معیشت کنٹرول میں آ گئی تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا۔
اگر ملک ترقی کر رہا تھا اور اگر ملک ترقی کرتا کرتا اتنا اوپر چلا گیا تھا تو بھائی جان پھر ڈیفیسٹ کوئی اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. یا تو پھر خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ تباہی ہوئی جس کا یہ ذکر بار بار کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ صرف اکنامک مائنز اور ڈنگ ٹپاؤ حکومتیں چلاتے رہے, اور انہوں نے اکنامک مائنز ایسی ایسی بچھائی کہ خان صاحب نے آ کر ان مائنز کا ایک تو وہ خود شکار بھی ہوئے, ان کی حکومت بھی شکار ہوئی. تو یہ باتیں کرنا کہ 2017 میں اور پھر ترقی کا سفر ہم وہیں سے شروع کریں گے, یہ الیکشن کمپین کے لیے جملے بہت اچھے ہیں, بہت زبردست پھٹے میں آج ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر دیکھ رہا تھا. لیکن ویورز اصل میں ان جملوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, چونکہ جب حکومت آپ کو ملے گی نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. صحافی سوال ضرور کرتے تھے شہباز شریف صاحب سے, اور وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. ایک صحافی نے ان سے کہا کہ آپ کو کیسے اتنا یقین ہے کہ کل کو آپ حکومت بنائیں گے, یہ ضرور بتا دیں, کیونکہ آپ نے معاشی ماہرین کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ان کے کلپس چلتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. تو پھر اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ کیا ہم ترقی کی بات یا اس کی پلاننگ نہ کریں. لیکن ویورز پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ بلے کا نشان ہم نے تو نہیں اسے چھینا, اور 9 مئی بنیاد کس نے بنایا, پھر 9 مئی پاکستان تحریک انصاف اور پابندی کی بات کون کر رہا تھا, پھر قوم کو یہ بھی ضرور بتائیں. بلے کا نشان عدالتوں کو جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے چھینا, لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کیا کیا, یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں. اور پھر کیا الیکشن کمیشن نے آپ کی دفعہ آنکھیں بند نہیں کی ہوئی تھی؟ آپ کے ایک دن بعد الیکشن تھے پارٹی کے, لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں تھا, اور وہ الیکشن کہاں پر ہوئے, کتنے لوگ شامل تھے. تو یہ وہ سنجیدہ سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے وہ شاید ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. ویورز آخر میں بلاول زرداری صاحب کی ایک بات میں کر دوں, کیونکہ وہ خون چوسنے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے اور مہم چلا رہی ہے. ایک صاحب جو 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. بھائی آپ نام لیں, نواز شریف کا نام لیں, اور اگر آپ میں ہمت ہے تو نام لے کر کہیں, کیونکہ ویورز پتہ کیا ہونا ہے, یہ جو ننا منا راہی اور سیاستدان ہے نا, اس نے کل کو نا نواز شریف گود میں جا کر بیٹھنا ہے. انہوں نے مانگنی ہے حکومت, وزارتیں مانگنی ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ حکومت بنائیں گے تو پھر یہ نعرہ پتہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور آپ نے نا نظر رکھنی ہے آزاد امیدواروں پر بھی, وہ بھی یہی کہیں گے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم اپنی سیاست کو قربان کرتے ہیں, اپنے مستقبل کو قربان کرتے ہیں, اور ہم ایک ایسی مضبوط حکومت مرکز میں بنائیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ آپ جملے لکھ کر رکھ لیں. آپ ان کے منہ سے یہ باتیں جو ہے نا وہ سنیں گے, اور کچھ دن جب الیکشن ہو جائیں گے, آپ اس کے فوری بعد جب جوڑ توڑ کا عمل جو شروع ہوگا نا, تو یہ کچھ ہفتوں کی بات رہ گئی, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اب ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا جی. پنجاب میں 19 سیاستدانوں کی جان کو خطرہ ہے. آئی جی صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ رات نامعلوم افراد نے اوورسیز کالونی تربت میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اور سابق صوبائی وزیر میر اصغر رند کی رہائش گاہ پر دستی بم پھینکا جو گھر کے احاطے میں گر کر پھٹ گیا. اس سے امیر اصغر کا بھائی جو ہے وہ شہباز زخمی ہو گیا, اور کوئٹہ میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک دھماکہ ہوا ہے جس سے 10 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. آئی جی پنجاب یہ کہتے ہیں کہ 19 سیاستدانوں کو سیکورٹی تھریٹس ہیں, لیکن سیکورٹی جن کو تھریٹس ہیں ان کے نام میں نہیں بتا سکتا فار دی آبویس ریزن. ویورز پاکستان کے اندر حالات اس وقت الیکشن کی طرف تو ہم جا رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہے وہ ٹھیک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. میں نے رات ایک خبر آپ کو دی تھی, اور شاید کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی, ہمارے انٹرنیشنل میڈیا تو دے رہا تھا پاکستان کی میڈیا میں کہ جب تک آپ کو حکم نہ ہو, ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا کہ اس پر بات کی جا سکتی. اب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد پاکستان کا ایران سے اپنے سفیر کو بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان. ہم یہی کر سکتے ہیں بھائی, یا پھر وہ جو جیلانی صاحب ہیں نگران وزیر خارجہ, مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ 9 مئی کی کمیٹی میں کرنے کیا جائیں گے. یہ آپ کا کام تھا جہاں پہ آپ کو فارن پالیسی کو لیڈ کرنا ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ایک انتہائی اہم ایک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے. اب پاکستان کو خبردار کیا تھا, ہماری طرف سے ایسا رد عمل آنا فطری تھا. اب ایران آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے, آپ ایران کو جواب نہیں دے سکتے, آپ کیا کریں گے, اور ہماری فارن پالیسی کہاں جا رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وائی وی نیڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ ان دا سینٹر.
تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہماری فارن پالیسی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. ہمیں تو پاکستان میں آپ سروے آج کروا لیں and ask the people that who is the foreign minister of Pakistan, the caretaker foreign minister of Pakistan, there will be very few جن کو یہ پتا ہوگا. بلکہ آپ صحافیوں سے پوچھیں کہ ہمارا نگران وزیر خارجہ کون ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا. تو ہماری فارن پالیسی لاپتہ ہے. یہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. ہمارا انٹرنل نقصان تو ہو ہی رہا تھا، معیشت تباہ ہو گئی، لیکن کوئی ہمیں 4 راکٹ میزائل ہمارے اوپر پھینکتا ہے اور وہ خاموشی سے چلا جائے ان اٹینڈڈ. آپ نے ان کا بندہ نکال دیا، انہوں نے آپ کا نکال دیا یا واپس بلا لیا، جو بھی کچھ آپ نے کیا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو ایک سٹرونگ قسم کا جواب دینا چاہیے. آپ کی جو ٹریڈ ہے، آپ کے جو بارڈرز ہیں اور دیگر معاملات جہاں جہاں سے آپ ایران سے احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کو وہ احتجاج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ ادھر سے بھی حملہ ہو، تو حملہ تو ادھر سے بھی ہو سکتا ہے. وہ چوری شجاع صاحب ایک کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو ہم نے یہ جو بم رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو میزائل ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم نے شادی بیاہ میں چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. تو یقیناً اس کا ایک جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے آپ حملے کر دیں، لیکن اس کا ایک جواب ضرور آنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ صرف آپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان اور ہر اس پاکستانی کا معاملہ ہے جو اپنے وطن کے لیے پریشان ہے. اور اس طرح کی خبریں، یار ہم اب ایران کو جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم نے اور کیا کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.